अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ हूँ हमीद अल्मास, जो कि नए दौर के शायर हैं, उनकी गज़ल, जदीद गज़ल के साथ। चलिए तो आए सबसे पहले हम हमीद अल्मास का तारुफ करें। ओके, तो ये जो है हमीद अल्मास, इनका नाम जो है अब्दुल हमीद था, कलमी नाम या तखल्लुस अल्मास। ओके, तो उसके बाद इनकी पैदाइश जो है 7 दिसंबर को हुई 1935 ईस्वी बमुकाम ज़िला गुलबर्गी सुकर शरीफ में हुई। ओके, सुकर शरीफ यानी उनका एक गांव जहां वो पैदा हुए, उसको उस जगह को जो है सुकर शरीफ कहा जाता है। वफ़ात जो है 16 जुलाई 2002 बमुकाम बेंगलोर। आपके मजमूए कलाम है पहचान का दर्द, जुए सब्ज़, नक्शे खराबी, बर्फ़ शजर आवाज़ और रंगे तमाशा। इसके अलावा आखिरी शेरी मजमुआ आखिरी सात से पहले, जो कि आखिरी सात से पहले शेरी मजमुए का नाम है, जो कि उनका आखिरी शेरी मजमुआ था और उसका नाम क्या है, आखिरी सात से पहले। ये पूरे जो है मजमूए कलाम हैं आपके हमीद अल्मास के। ओके, उसके बाद हमीद अल्मास को जो है एजाज़ात से भी नवाजा गया, साहित्य अकादमी अवार्ड, राज्योत्सव अवार्ड। ओके, और अहम निकात में जो है आपकी इब्तिदाई तालीम कहाँ पर हुई, सुगर में हुई, और मुंशी का इम्तिहान आपने पास किया। मुंशी यानी क्लर्क जानते हैं ना, ऑफिस में काम करने वाला, तो आपने जो है मुंशी का इम्तिहान पास किया। कुछ दिनों आप हैदराबाद में मुकीम रहे। महकमा मेहनत से बाज़ाब्ता सरकारी मुलाजिमत का आगाज़ हुआ। महकमा मेहनत मतलब बहुत मेहनत का काम, आप जानते हो ना, जैसे कि क्लर्क का काम जो है बहुत मेहनत का होता है, तो इसी तरह जो है आपका बाज़ाब्ता जो है सरकारी मुलाजिमत का, गवर्नमेंट जॉब का आपका आगाज़ हुआ। कर्नाटका के मुख्तलिफ़ शहरों में मुलाजमत करने के बाद बेंगलुरु आए और बहैसियत हेड क्वार्टर असिस्टेंट आप मुलाजिमत से सुबकदोश हुए। हैदराबाद में क़याम के दौरान शायरी की इब्तिदा हुई और ये शौक़ आखिरी दम तक रहा। तो पहले जो है मुंशी का इम्तिहान पास करने के बाद आप कहाँ पर थे, हैदराबाद पर थे। तो हैदराबाद में जब आप थे तब आप में जो है शायरी की इब्तिदा हुई थी, आपके शायरी का शौक़ आप में पैदा हुआ था और ये शौक़ जो है आखिरी दम तक कायम रहा। तो आपका जो है पहला मजमूए कलाम पहचान का दर्द 1974 में शाया हुआ और आपका जो है आखिरी शेरी मजमुआ जो कि जिसका नाम क्या है, आखिरी सात से पहले, उनकी वफ़ात के बाद कर्नाटका उर्दू अकेडमी ने शाया किया था। आपके कलाम में दर्द होता है, आपके कलाम में जो है धीमी आंच का भी एहसास है। तो अल्मास के कलाम में दर्द और धीमी आंच का एहसास है। हमीद अल्मास ने जो है हर सिन्फ़े सुखन में तबाज़माई की। सिन्फ़े सुखन यानी शायरी की हर सिन्फ़, तकरीबन हर सिन्फ़ में जो है, यानी गज़ल, नज़्में वग़ैरह भी आगे देखेंगे। ओके, तो इस तरह से जो तबाज़माई करना मतलब कोशिश की है, लिखे हैं आपने। तो आज़ाद नज़म, नसरी नज़म, फिर मुख्तसर नज़म, उसके बाद जो है गज़लें, रेडियो फीचर और गिनाइये। ये गिनाइये क्या होते हैं, मंजूम ड्रामे, ऐसे ड्रामे जिसमें जो है जो नज़मों के तरीक़े पे लिखे जाते हैं। गिनाइये ऐसे ड्रामे जो नज़म के तरीक़े पे लिखे जाते हैं। जिस तरह रेडियो फीचर में जो है, अब जैसा कि आप जानते हो ना कि रेडियो में जो है सिर्फ आवाज़ काम करती है, आवाज़ से ही एक्सप्रेशन देना होता है, आवाज़ से ही डायलॉग्स, मतलब आवाज़ के ज़रिए ही पूरी स्टोरी सुनी जाती है, देखी नहीं जाती टेलीविज़न की तरह। तो ये रेडियो फीचर भी आप लिखते थे और आपने गिनाइये भी लिखे हैं। गिनाइयों से मतलब ऐसे ड्रामे जो मंजूम शक्ल में हो, नज़म की शक्ल में। आप एक कामयाब मुतरजम भी रह चुके हैं। आपने क्या किया है, कन्नड़ा के जो है बसवेश्वरा जो वचनों का
جو ಬಸವೇಶ್ವರ جو کنڑا کے شاعر تھے ان کے وچنوں کا آپ نے اردو میں ترجمہ کیا ہے اور اس کو جو ہے فرمودات کے نام سے شائع کیا. تو اس وجہ سے آپ کو کنڑا وچنوں کا اردو میں ترجمہ کرنے کی وجہ سے آپ کو ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا. شاعری نثر اور تراجم پر مشتمل آپ کی کل 13 کتابیں شائع ہوئی ہیں. پڑھیے اور مزہ لیجیے. تو اب میں آپ کے بارے میں ایک اور بات یا پھر اس غزل کے بارے میں جس غزل کو اب ہم پڑھ رہے ہیں اس غزل کے بارے میں ایک اور بات آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ جو غزل ہے آپ خود دیکھیے اپنی کتاب پیج نمبر 127 پر. اوکے تو تخلیق یعنی جو غزل کس کی ہے؟ حمید الماس کی غزل. تو اس میں جو ہے جدید موضوعات کو لیا گیا ہے. جدید غزل ہے, نئے دور کے شاعر ہیں, تو اس وجہ سے جدید غزل میں جو ہے موضوعات اور لفظیات کو ہم بآسانی ہم پہچان سکتے ہیں. جیسے اقبال اور غالب کی غزلیں ہوتی تھی نا, ان کی غزلوں کے موضوعات اور ان کی جو جدید غزلیں ہیں اس میں جو موضوعات اور جو الفاظ ہوتے ہیں ان کو ہم آسانی سے پہچان سکتے ہیں. تو اب ہم جیسا کہ جانتے ہیں کہ صنعتی نظام ہے انسان کو جو ہے ایک مشین کی صورت میں تبدیل کر دیا ہے. انسان کے سینے میں دل تو دھڑکتا ہے پر وہ مہر و محبت کے معنی بھول گیا ہے. جدید غزل میں تنہائی ایک اہم موضوع ہے. جانتے ہیں نا, اس دور میں ہر کوئی محفل میں ہو کر بھی تنہا ہے. غزل کے پیرائے میں حمید الماس نے مخصوص الفاظ اور تراکیب کے ذریعے زندگی اور زمانے کی حقیقتیں بیان کی ہیں. اور اب جو ہے اس غزل میں بے حس اور بے مروت سماج کی جو ہے باتیں کی گئی ہے. اوکے, اب دیکھیں گے. اب چلیں ہم غزل کی جانب. تو یہ ہے غزل. سرسری سے پہلے ہم ایک بار غزل پڑھیں گے. تو شاعر کہتے ہیں, آخر تمہارے شہر سے ہم بھی نکل گئے, شاید تعلقات کے موسم بدل گئے. اتنی شدید شہر تمنا کی دھوپ تھی, باہر گئے تو اپنے کفے پا ہی جل گئے. ہنگامہ زار عشق میں کیا کچھ نہیں ہوا, پھولوں سے نرم لوگ بھی پتھر میں ڈھل گئے. فرصت کہاں کی یاد کا ملبہ کریدتے, کچھ لوگ آندھیوں میں گرے اور سنبھل گئے. اپنا قصور تھا کہ فریب نگاہ تھا, نظریں نہ چھونے پائی تھیں پے کر بدل گئے. ہم خوش ہیں دل میں بار رفاقت لیے ہوئے, ورنہ یہ ماجرا تھا کہ سینے دہل گئے. الماس شہر نور تھا قدموں کے آس پاس, اچھا ہوا کہ برف کے تودے پگھل گئے. تو یہ ہے غزل. تو غزل کے پڑھتے ہی آپ کو معلوم ہوا ہوگا کہ یہ غزل جو ہے پرانی غزلوں کی طرح نہیں ہے. جس طرح غالب اور میر کے غزلیں ہوتی تھی, عشق و محبت کی باتیں اس میں کچھ کم ہے. اس میں بے حسی, بے مروتی ایسے موضوعات ہم کو یہاں پر ملیں گے. تعلقات آج کل کیسے ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہم کو جانکاری ملے گی. تو آئیے چلتے ہیں ایک ایک کر کے ہم اشعار کی تشریح کریں گے. تو سب سے پہلے جو ہے مطلع میں شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ آخر تمہارے شہر سے ہم بھی نکل گئے, شاید تعلقات کے موسم بدل گئے. تو شاعر الماس اس شعر میں کیا کہہ رہے ہیں کہ آخر کار ہم بھی تمہارے دوستوں میں سے نکل گئے, یعنی ہمارے تمہارے جو تعلقات تھے بس یہیں تک تھے. جیسا کہ آج کل عام ہے, تو آج آپ لوگ بھی آج کل کی دنیا کے نئے دور کے جدید نسل ہو, نئی نسل ہو, تو یہ بات آپ لوگ بخوبی جانتے ہوں گے کہ کس طرح کے تعلقات ہوتے ہیں آج کل. جب تک ایک شہر میں ہوتے ہیں, ایک ساتھ رہتے ہیں, تعلقات بہت ہی اچھے رہتے ہیں. لیکن جب کوئی دور چلا جاتا ہے یا پھر شہر بدل دیتا ہے تو تعلقات میں وہ بات نہیں رہتی, تعلقات میں وہ گرم جوشی نہیں رہتی. اچانک سے سب کچھ بدل جاتا ہے, اسی طرح سے بدل جاتا ہے جس طرح موسم بدلتا ہے.
تو شاعر نے یہاں پر تعلقات کے موسم کی جو ہے ترکیب استعمال کی ہے. تعلقات کے موسم کیوں کہا ہے؟ کہ تعلقات موسموں کی طرح بدل جاتے ہیں. کہ تمہارے شہر سے نکلنا ضروری نہیں کہ یہاں پر شاعر شہر کو ہی کنسیڈر کر رہے ہیں، ضروری نہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ایسا حلقہ احباب ہم کہتے ہیں نا کہ فرینڈ سرکل کو بھی ہم مراد لے سکتے ہیں شہر سے. اوکے، یعنی تمہارے فرینڈ سرکل سے ہم بھی نکل گئے، مطلب یہ کہ تمہارے اور ہمارے تعلقات کا جو ہے یہیں تک تھا، یہیں تک سفر تھا، آگے جو ہے ہمارے تعلقات یہاں تک ہو گئے، ختم ہو گئے. ایسی کچھ بات شاعر نے کہی ہے. اوکے، آگے اگلا شعر. شاعر کیا کہہ رہے ہیں کہ اتنی شدید شہر تمنا کی دھوپ تھی، اتنی شدید شہر تمنا کی دھوپ تھی، باہر گئے تو اپنے کفے پا ہی جل گئے. تو شہر تمنا سے مراد کیا ہے؟ شہر تمنا کے معنی خواہشوں کا شہر، اور کفے پا مطلب پاؤں کے جو تلوے ہوتے ہیں نا، پاؤں کے تلوے، کفے پا. تو آگے شاعر تو ایسے خوبصورت تراکیب کے استعمال سے بڑی خوبصورتی سے شاعر نے بات سمجھائی ہے. تو کیا کہہ رہے ہیں شاعر نے بڑی خوبصورت تراکیب کے استعمال سے یہ بات سمجھائی ہے کہ شہر تمنا یعنی تمناؤں خواہشوں کا شہر، شہر تمنا کی دھوپ اتنی تیز ہے کہ ان تمناؤں کو پورا کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے. خواہشوں کی شدت کو کڑی دھوپ سے مراد لے رہے ہیں. کہتے ہیں کہ خواہشیں اتنی زیادہ ہیں کہ ہماری خواہشیں اتنی زیادہ ہے کہ ہم ان کو پورا کرنے میں خود کو ہی تکلیف دینے لگتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ باپ جو ہے بچوں کی خواہشیں پورے کرتے ہوئے، بچوں کی خواہشیں ایک باپ کی خواہشیں ہی ہوتی ہے، تو باپ بچوں کی خواہشیں پوری کرتے کرتے جو ہے خود ادھورا رہ جاتا ہے. یعنی مطلب ایسے کہ خود جو ہے بیمار ہو جاتا ہے، لیکن بچوں کی خواہشیں پورا کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتا. بچوں کی ذمہ داریاں، بچوں کے جو بھی چاہت ہیں، یہ پورا کرنے سے ایک باپ پیچھے نہیں ہٹتا. اسی طرح سے وہی بات کو جو ہے شاعر نے اپنے الفاظ میں کہا ہے کہ ان کو پورا کرنے میں جو ہے کبھی کبھی ہم خود کو ہی تکلیف دینے لگتے ہیں. جیسے کہ دوسرے مصرے میں کہا گیا ہے کہ باہر گئے تو کیا ہوا؟ باہر گئے تو اپنے کفے پا ہی جل گئے. مراد یہ کہ انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنی اوقات کی چادر دیکھ کر اپنی خواہشات کو محدود کر لینا چاہیے. اگر ہم اپنے اوقات کی چادر کے مطابق اپنی خواہشات کو محدود کر لیں گے تو گزر بسر ہو جائے گی. لیکن جب خواہشات کی تیز دھوپ میں جو ہے انسان انہیں پورا کرنے کے غرض سے نکلے گا تو کچھ نہ کچھ دھوپ کی تمازت پاؤں کے تلووں کو تو ضرور چھوئے گی. تو اس طرح پاؤں کے تلوے تو جل ہی جائیں گے. پاؤں کے تلووں کو جلنا مطلب اپنے آپ کو تکلیف دینا، خواہشات کو پورا کرنے کے چکر میں اپنے آپ کو تکلیف دینا. تو یہ بہت بڑی پیاری سی بات شاعر نے اپنے شعر میں سمو لی ہے. اوکے، آپ بھی بخوبی جان سکتے ہو. شاعر کی کنڈیشن کو سمجھتے ہوئے آپ اپنے ماں باپ کو بھی ریلیٹ کر سکتے ہو کہ آپ کی خواہشات پورا کرتے ہوئے آپ کے ماں باپ کیا محسوس کر رہے ہیں. تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اپنے خواہشات اپنے تک ہی جتنا ہو سکے اپنی اوقات کے مطابق رکھیں. اوکے، اب ہم اگلے شعر کی جانب چلتے ہیں. تو شاعر کہہ رہے ہیں کہ ہنگامہ زار عشق میں کیا کچھ نہیں ہوا، پھولوں سے نرم لوگ بھی پتھر میں ڈھل گئے. تو اس شعر میں شاعر نے لوگوں کے بدلتے مزاج کو پھولوں کی نرمی اور پتھروں کی سختی میں ڈھونڈا ہے. تو یہاں پر ہنگامہ زار سے مراد ہنگامہ زار عشق، ایسا عشق کہتے ہیں نا، لائک بڑی زور و شور سے عشق کے دعویٰ کرنا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ اگر کسی کو اکثر لوگ جو ہے چھپا کے رکھتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے
دکھاوے کے عادی ہوتے ہیں. تو اس طرح سے ہنگامہ زار یعنی بڑی زور و شور سے جو عشق کے دعوے کر رہے تھے ان کے بارے میں، یا پھر ہو سکتا ہے کہ تعلقات اور رشتوں کے بارے میں. اوکے، تو شاعر کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ آج کل تعلقات اتنی تیزی سے بدل رہے ہیں کہ کبھی کبھی بڑی زور و شور سے عشق کے دعوے کرنے والے بھی بدلتے وقت کے ساتھ پتھروں جیسے سخت ہو جاتے ہیں. دل کے نرم گوشوں میں چھپی محبت بھی بے حسی کی چادر اوڑھ لیتی ہے اور سخت مزاجی میں بدل جاتی ہے. پھر لگتا ہی نہیں کہ وہ بھی کبھی عشق کے دعوے دار تھے، کیونکہ ان کے مزاج کا روکھا پن یہی ظاہر کرتا ہے کہ یہ لوگ بڑے سخت مزاج، اکھڑ اور پتھر دل لوگ ہیں. لوگ کس طرح سے بدلتے وقت کے ساتھ بدلتے ہیں اس شعر میں بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے. اوکے، اب آئیں اگلے شعر کی طرف. شاعر کیا کہہ رہے ہیں کہ فرصت کہاں کہ یاد کا ملبہ کریدتے، کچھ لوگ آندھیوں میں گرے اور سنبھل گئے. شاعر الماس تیز رفتار بھاگتی دوڑتی زندگی کی حقیقی تصویر کو کچھ اس طرح سے ظاہر کر رہے ہیں کہ آج کل انسان اتنا مصروف ہو کر رہ گیا ہے کہ انسان کو فرصت کے لمحات ہی میسر نہیں آتے. کہتے ہیں کہ کچھ لوگ اپنی مصروفیت بھری زندگی میں اتنے مگن ہیں اور وقت کی دوڑ کے ساتھ بھاگنے میں اتنے مشغول ہیں کہ چاہے کوئی مصیبت کیوں نہ آن پڑے یہ لوگ تھکتے نہیں، اور نہ ہی غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑنے پر یہ لوگ ٹوٹتے ہیں. مطلب یہ کہ آندھیوں کے گرنے سے مراد یہاں پر مصیبتوں کا، چاہے کوئی بھی مصیبت ہو، کبھی کسی کی جاب چلی جاتی ہے، کبھی کسی کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، کوئی عزیز گزر جاتا ہے، یا پھر کچھ اور بہت ساری ایسی مصیبتیں مصائب و آلام ہوتے ہیں. کبھی سمجھو کہ آپ بچوں کی عمر میں، طالبات کی عمر میں فیل ہونا بھی ایک بڑی مصیبت ہی ہے. تو اس طرح سے جو ہے بہت ساری مصیبتوں کو جو ہے آندھیوں سے مثال دی ہے شاعر نے. کہہ رہے ہیں کہ آندھیاں گرے تو سنبھل جانا ہی اچھا ہے، ایسے. اوکے، تو لوگ جو ہے اپنی مصروفیت بھری زندگی میں اتنے مشغول ہیں کہ چاہے کوئی مصیبت کیوں نہ آن پڑے یہ لوگ تھکتے نہیں ہیں، اور نہ ہی ان کو غموں کے پہاڑ پڑنے پر یہ لوگ ٹوٹ جاتے ہیں. نہیں، یہ ٹوٹتے نہیں ہیں، یہ نہ تھکتے ہیں یہ نہ ٹوٹتے ہیں، کیونکہ ان کو جو ہے وقت کی رفتار کے ساتھ آگے جانا ہے، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ خود بھی سنبھل جاتے ہیں اور آگے بڑھنے میں دیر نہیں لگاتے، کیونکہ ماضی کی یادوں کا ملبہ کریدنے کی ان میں بالکل بھی ان کو جو ہے فرصت نہیں ہے. یعنی کہ فضول وقت نہیں ہے جو ماضی کی یادوں کو تازہ کرنے میں ضائع کر سکیں. یاد کا ملبہ کریدنا مطلب ماضی کی یادوں کو تازہ کرتے رہنا. اوکے، اس کے بعد اگلا شعر ہے. شاعر کہہ رہے ہیں کہ اپنا قصور تھا کہ فریب نگاہ تھا، اپنا قصور تھا کہ فریب نگاہ تھا، نظریں نہ چھونے پائی تھیں پے کر بدل گئے. تو شاعر کیا کہہ رہے ہیں؟ شاعر الماس کہہ رہے ہیں کہ وہ خود ہی نہیں جان پائے کہ یہ ان کی نظروں کا دھوکہ تھا یا حقیقت، کہ جو منظر انہوں نے دیکھا پل کے جھپکنے سے پہلے ہی وہ منظر بدل کر رہ گیا. یعنی آج کل دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جیسے بدلتا وقت، بدلتے موسم، بدلتے منظر ہوں یا بدلتے تعلقات، یہ سب بڑی ہی تیزی سے بدل جاتے ہیں. کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہمارا ہی قصور ہے کہ ہم وقت کی بھاگ دوڑ میں پیچھے رہ گئے ہیں. اسی وجہ سے ہم کو بڑی تیزی سے بدلتے منظر اپنی ہی نظروں کا دھوکہ سا لگنے لگتے ہیں.
اس شعر میں شاعر کیا کہہ رہے ہیں دیکھیں گے. ہم خوش ہیں دل میں بار رفاقت لیے ہوئے ورنہ یہ ماجرا تھا کہ سینے دہل گئے. شاعر کہہ رہے ہیں کہ ہم جیسے لوگ جو بڑے سیدھے سادے اور معصوم ہوتے ہیں، جو کہ اپنوں سے وفاداری نبھاتے رہتے ہیں اور نبھاتے رہنا اپنا فرض بھی سمجھتے ہیں، اور اسی فرض میں ہم اسی وفاداری میں خوش بھی ہوتے ہیں کہ ہم وفادار ہیں، چاہے ہمارا مقابل انسان وفادار ہو یا نہ ہو. لیکن اس دنیا میں ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں، ایسے واقعات بھی سنے ہیں کہ کس طرح لوگ اپنوں کو دھوکہ دے جاتے ہیں، یا پھر بے وفائی کے بڑے ہم نے جو ہے بے وفائی کے بڑے قصے سنے ہیں جنہیں سن کر ہمارا دل دہل اٹھتا ہے. لیکن ہم معصوم سے لوگ، ہماری اتنی جرأت کہاں کہ ہم بے وفائی کر سکیں. تو کیا کہہ رہے ہیں شاعر کہ بار رفاقت دل میں لیے ہوئے، رفاقت یعنی وفاداری یا رفاقت کا جو بوجھ ہے وہ بوجھ دل پر لیے ہوئے ہم خوش ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے کارنامے سن کر دل دہل جاتا ہے. تو مقطع میں حمید الماس کیا کہہ رہے ہیں کہ الماس شہر نور تھا قدموں کے آس پاس، الماس شہر نور تھا قدموں کے آس پاس، اچھا ہوا کہ برف کے تودے پگھل گئے. شاعر نے اپنوں کے خلوص کو شہر نور سے اور بے حسی اور بے مروتی کو برف کے تودوں سے مثال دیتے ہوئے مقطع میں بڑی پیاری بات کہی ہے کہ میں بیگانوں میں خلوص و محبت کو تلاش کرتا رہا، بے حسی کے گھپ اندھیروں میں میرے اپنوں کے خلوص و محبت کا جو نور نظر نہیں آیا، میرے اپنوں کے خلوص و محبت کا جو نور میرے آس پاس تھا وہ مجھے نظر آ ہی نہیں سکا، کیونکہ میری نظریں دور دور بھٹک رہی تھیں. لیکن میرے قدموں کے آس پاس بسا شہر نور محبتوں کے پرخلوص اجالے لیے میرا منتظر رہا، اور اسی خلوص کی تپش نے بے حسی اور بے مروتی کی برف پگھلا دی، اور اب ہر منظر واضح ہو گیا ہے. تو شہر نور شاعر کے قدموں کے آس پاس تھا لیکن شاعر نے پہچانا نہیں. اسی طرح سے آج کل ہمارے آس پاس اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہیں کہ ہم کو وہ نعمتیں نظر نہیں آتی. ہماری نظر جو ہے دوسروں کی نعمتوں پر ہوتی ہے. تو اس طرح سے ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے آس پاس کی نعمتوں کو پہچان کر اپنے آس پاس جو بھی چیزیں ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا. تو اس طرح سے آج کی یہ غزل ختم ہو گئی. انشاءاللہ اگلی غزل کے ساتھ اگلی ویڈیو میں ہم ملیں گے. اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرن.